वसल्लम के बाद हाज़रीन व सामीन, आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वबारक वसल्लम इंतहाई खूबसूरत हदीस मुबारक जो है, इसका जिक्र जो है वो आप हज़रात के सामने होगा, जिसको इमाम बुखारी ने अपनी सही में कई एक मकामात पर बयान किया है और इमाम मुस्लिम और इमाम निसाई ने ईमान के चैप्टर के अंदर इस हदीस मुबारक को बयान किया है और इमाम इब्न माजा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों और जो फितनों का बाब है उसमें इसको बयान किया है और इमाम अबू दाऊद, इमाम तिरमिज़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल और बहुत बड़े बड़े जो आइम्मा हैं उन्होंने इस हदीस मुबारक को रिवायत किया है। और फिर उन्होंने ये कहा है कि ख़ास तौर पर हज़रत काजी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो आज से तकरीबन 1000 साल पहले उम्मत मुस्लिमा के अंदर एक बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े एक यूरिस्टिक स्कॉलर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि ये हदीस मुबारक जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम वज़ाइफ और तमाम ज़ाहिरी और बातनी इबादतों का मजमुआ है। यानी अगर इस हदीस मुबारक को गौर से पढ़ लिया जाए तो पता चल जाएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत का क्या अंदाज है। और इसके अलावा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के जिनको शेख मुहक्किक अलल इतलाक कहा जाता है, मैंने जुमअतुल मुबारक में भी अर्ज किया था, मैं दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि ये वो शख्सियत हैं कि जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन जागती आंखों के साथ दीदार हुआ करता था। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं और रूहानी तौर पर सिलसिला आलिया कादरिया के साथ इनका ताल्लुक हुआ है। तो वो लिखते हैं कि ये जो हदीस मुबारक है, इस हदीस को कहा जाता है उम्मुल अहादीस, यानी तमाम की तमाम अहादीस मुबारक की असल। और फिर वो लिखते हैं कि जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह फातिहा को मकाम मर्तबा हासिल है कि सूरह फातिहा के अंदर उस सूरा को उम्मुल किताब कहा जाता है, यानी पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद की असल और जड़, इस माना में कि पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जितने भी मज़ामीन बयान किए गए हैं, जो कुछ बयान किया गया है, चाहे उसका ताल्लुक अल्लाह की तौहीद के साथ है, चाहे उसका ताल्लुक रिसालत के साथ है, चाहे उसका ताल्लुक क़यामत के साथ है, चाहे उसका ताल्लुक तकदीर के साथ है, या दुनिया जहां के किसी भी मसले के साथ उसका ताल्लुक है, तो हर चीज बिल्कुल ब्रीफली इख्तिसार के साथ सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। और ये कैसे हो सकता है कि पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद के जितने टॉपिक्स हैं और जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे एक सूरत के अंदर आ जाए? तो ये कोई हैरत वाली बात नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। एक छोटी सी मिसाल जो है वो पेश करके आगे बढ़ते हैं कि जब किसी दरख्त को प्लांट किया जाता है तो प्लांट करने से पहले वो दरख्त जो है वो छोटे से एक सीड की शक्ल के अंदर होता है। तो अब उस दरख्त की जो रूट्स होती हैं, उस दरख्त का जो ट्रंक होता है, तना, और उसकी ब्रांचेस, उसके पत्ते, उसके फल, उसके फूल, हर चीज जो है वो छोटे से सीड के अंदर मौजूद होती है। ऐसा सुना है आप उसे जमीन के अंदर प्लांट करते हैं, हर चीज जो है वो बाहर निकल आती है अपने अपने वक्त पर। तो इस तरह से सूरह फातिहा के अंदर पूरे कुरान के मज़ामीन जमा है और पूरी हदीस के मज़ामीन इस एक हदीस मुबारक के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमाई है। फिर सरकार की कुछ हदीसें हैं कि जिनको जवामिउल अहादीस कहा जाता है, यानी वो अहादीस मुबारक के जो हर एतबार से एवरी सिंगल एंगल के साथ वो कम्प्रीहेंसिव हैं, जामे हैं। तो कहते हैं कि ये जो हदीस मुबारक है उन तमाम की तमाम जो कम्प्रीहेंसिव अहादीस हैं उनमें से भी उनकी भी असर है और उनके लिए भी एक रूट की हैसियत रखती है। तो आइए मैं हदीस मुबारक के अल्फाज जो है वो आप हजरात के सामने मुख्तसर अंदाज के अंदर तिलावत करता हूँ। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिपोर्ट करते हैं, फरमाते हैं कि कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिज़न यौमन लिन्नास, कि एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के लिए ओपन एक गैदरिंग जो है वो सजा रखी थी। लोग जो है हर किसी को वहां पर आकर बैठने की इजाजत थी और जाहिर है कि लोग भी बड़ी तादाद में वहां पर जमा थे।
فرماتے ہیں فَأَتَاهُ رَجُلٌ، تو آپ کے پاس ایک شخص آئے۔ اب جو حدیث مبارکہ کا میرے سامنے ٹکڑا ہے یہ بخاری شریف کے اندر ہے، لیکن میں دوسری حدیث سے اس کی تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے کانا شدیدہ بیاض الوجہ، کہ وہ شخص اس کا چہرہ جو ہے وہ بڑا سفید چمکدار اور روشن تھا، اور فرمایا کہ اس کے بال جو ہیں شدیدہ سواد الشعر، کہ اس کے داڑھی کے یا اس کے سر کے جو بال ہیں جو زلفیں ہیں وہ بھی کالی سیاہ تھیں، رات کی طرح تاریک تھی، اور کہا کہ اس نے سفید لباس جو ہے وہ اپنے جسم کے اوپر پہن رکھا تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس لباس پر کوئی ڈسٹ کا ایک چھوٹا سا نشان بھی موجود نہیں تھا، کوئی داغ اس کے لباس کے اوپر موجود نہیں تھا، اور فرماتے ہیں کہ اس بندے کو مدینہ منورہ میں کوئی بندہ جانتا بھی نہیں تھا کہ وہ بندہ کون ہے۔ پورے مدینہ منورہ والوں کے لیے وہ شخص ایک سٹرینجر کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن اگر کوئی شخص باہر سے آئے، چل کر آئے، ڈیزرٹ کا سفر ہو تو لازماً کپڑوں کے اوپر ڈسٹ وغیرہ پڑتی ہے، تو وہ چیز بھی نہیں تھی۔ تو یہ چیز جو ہے وہ سرپرائزنگ تھی صحابہ کرام کے لیے۔ کہتے ہیں کہ وہ آیا اور اس نے کیا کیا کہ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، جیسے آپ نماز میں اتحیات کی شیپ کے اندر بیٹھتے ہیں اور اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ اپنی لیفٹ کے اوپر رکھ لیتے ہیں، تو وہ شخص جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتحیات کی شیپ میں بیٹھ گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اسی شکل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور کہا کہ اس شخص نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ یا تو اپنی لیفٹ کے اوپر رکھ لیے یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیفٹ کے اوپر رکھ لیے، اور اپنے جو گھٹنے تھے، یہ جو نیز ہوتی ہیں، ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا، اس کی باڈی جو ہے وہ سرکار کی باڈی مبارک کے ساتھ ٹچ کر رہی تھی۔ اب اس شخص نے کویسچننگ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ مل ایمان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ وتؤمن بالبعث، کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ تو اللہ وحدہ لا شریک کو بھی مانے، اور تو اس کے ملائکہ کو بھی مانے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ جو ملاقات ہوگی اس ملاقات کو بھی تو مانے، اور تو اللہ رب العزت کے تمام رسولوں کو بھی مانے، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر بھی تیرا ایمان ہو، تو اس کو بھی مانتا ہو، جس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کہا مل اسلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ وتقیم الصلاۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان وتحج البیت او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کو وحدہ لا شریک مان لے۔ اسلام کی تعریف جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے کہ تو اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک، اس کا پارٹنر نہ سمجھے، اور فرمایا کہ تو نماز ادا کرے، نماز قائم کرے، اور تو زکوٰۃ، وہ چیز جو اللہ رب العزت نے فرض کر دی ہے اس زکوٰۃ کو بھی ادا کرے، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی تو رکھے، اور بیت اللہ کا حج اگر تیرے پاس توفیق ہو، اس بات کی استطاعت ہو، گنجائش موجود ہو، تو جا کر بیت اللہ کا حج بھی کرے۔ پھر اب اس شخص نے تیسرا سوال جو ہے وہ کر دیا، پوچھا کہ مل احسان، یعنی ایمان کی تعریف بھی بیان کر دی گئی، اسلام کی تعریف بھی بیان کر دی گئی، اب یہ بتائیے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ رب العزت کی عبادت اس یقین کے ساتھ کرے کہ تو اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تو ایسا نہیں کر سکتا، یا ایسی کیفیت، ایسی حالت، ایسی فیلنگ اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کر سکتا، تو پھر کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے چوتھا سوال کیا، کہا کہ متی الساعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول بأعلم من السائل، کہ جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. یعنی قیامت کب آئے گی، اس کا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے. نشانیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ قیامت جو ہے وہ محرم الحرام کے مہینے میں آئے گی، اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہوگی یہ بھی بتا دیا. دن کے بارے میں بھی بتا دیا کہ فرائیڈے کا دن ہوگا، جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، لیکن پھر سال کون سا ہوگا، ایگزیکٹ ڈیٹ کون سی ہوگی، اس کے بارے میں نہیں بتایا. تو اس کا جتنا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اتنا اس سوال کرنے والے کے پاس بھی موجود تھا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے وہ ڈیٹ دینے سے انکار کر دیا بڑے پولائٹ انداز میں. پھر فرمایا کہ خود ارشاد فرما دیا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، کہ میں قیامت کی کچھ اور نشانیاں، اس کے سائنس جو ہیں وہ میں تیرے سامنے بیان کر دیتا ہوں. فرمایا کہ اذا ولدت الامۃ ربها، کہ جب کوئی عورت اپنے مالک کو جنم دے گی، یعنی جو بچہ پیدا ہوگا وہ کل کو ماں باپ کا مالک بن جائے گا. جیسا کہ آج کل اولادیں جو ہے وہ کر رہی ہیں کہ ماں باپ کو کچھ حیثیت نہیں دی جاتی، ماں باپ کا کوئی شرم و حیا نہیں کیا جاتا اور ماں باپ کا کوئی ادب و احترام نہیں کیا جاتا، تو یہ ماں باپ کے مالک بننے کے برابر ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور ارشاد فرمایا کہ ذات تطاول رعاة الابل بهم فی البنیان فی خمس، کہ یہ سمجھ لو کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب اونٹ چرانے والے، وہ لوگ کہ جو اونٹ لے کر باہر جایا کرتے تھے یا اونٹوں کا کام کرتے تھے یا اونٹ پالتے تھے، وہ شخص جو ہے وہ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتوں، اونچے اونچے محلوں کے مالک، پیلسز کے مالک بن جائیں، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور یہ نشانی عالم عرب میں آج بڑی وضاحت کے ساتھ، کھلی آنکھوں کے ساتھ نظر آتی ہے کہ وہ لوگ جو اونٹ چلایا کرتے تھے، اونٹوں کے مالک ہوا کرتے تھے اور ان کے پاس 2 وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے سے نصیب نہیں ہوتی تھی. آج ایسے لوگوں کے پاس اونچے اونچے محلات ہیں اور ان محلات کے اندر، پیلسز کے اندر، وہ لوگ ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں اپنی بلڈنگز کے اوپر یا اپنی بلڈنگز کی خوبصورتی کے اوپر، سٹائل کے اوپر، نعوذ باللہ من ذالک. پھر فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ تلاوت کی کہ ان اللہ عنده علم الساعۃ، کہ اللہ رب العزت کے پاس ہی علم الساعۃ ہے، قیامت کا علم ہے. اور اس آخری آیت تک اس آیت مبارکہ کو پڑھا. ثم ادبر، اب وہ شخص اٹھا اور اٹھ کر چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے. جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ہماری نظروں سے جاتے جاتے غائب ہو گیا، اب نظر آنا بند ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ردو ہو، اس کو بلا کر واپس لاؤ. کہا کہ بڑا ڈھونڈا، چاروں طرف گئے، اس طرف گئے، اس طرف گئے، آگے گئے، پیچھے گئے، چاروں طرف جا کر دیکھا لیکن کہیں بھی نظر نہیں آیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا جبریل، یہ جبریل ہے، یہ جبریل ہے جو جاء یعلم الناس دینہم، یہ لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے میرے پاس آئے. یعنی جبریل ان سوالوں کا جواب پہلے سے جانتے تھے، لیکن ان کا جس انداز کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بن سنور کر آ کر بیٹھنا، کہ کہتے ہیں کہ چہرہ بھی روشن، بال کالے سیاہ، لباس بھی سفید اور صاف ستھرا، اجلا چمکتا ہوا برائٹ لباس جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، اور وہ آ کر پھر اتحیات کی شیپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ جو ہے وہ اپنی لیفٹ کے اوپر یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیفٹ کے اوپر برکت حاصل کرنے کے لیے رکھتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہیں آئے تھے، دین بھی سکھانے کے لیے آئے تھے اور دین لینے کا طریقہ جو ہے وہ بھی تمہیں بتانے کے لیے آئے تھے. اس حدیث مبارکہ کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی اور انتہائی عبادت کرنے والے صحابی ہوئے. ان کو کہا جاتا ہے ابو ہریرہ. ہریرہ کا جو لفظ ہے وہ عربی زبان میں چھوٹی سی بلی کو یا بلی کے بچے کو ہریرہ کہا جاتا ہے. تو انہوں نے بلی کا ایک بچہ جو ہے وہ پال رکھا تھا اور اس کی لک آفٹر کیا کرتے تھے، اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک دن اس بلی کے بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھ لیا تو فوراً ٹائٹل دیا یا ابا ہریرہ کہ اے بلی والے صحابی. تو اب اس کے بعد ان کا نام پڑ گیا ابو ہریرہ. بلکہ یہ خود پسند کرتے تھے کہ ان کا اصلی نام نہ لیا جائے بلکہ ان کو وہ نام دیا جائے کہ جو نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا فرمایا. اور پھر ان کی پسند دیکھ کر لوگوں نے اس کثرت کے ساتھ ان کو ابو ہریرہ کہنا شروع کیا کہ ان کا نام جو ہے وہ ہسٹری کے اندر سے بالکل گم ہو کر رہ گیا. اب اس بات کے اندر اوپینینز ہیں مختلف. کوئی کہتے ہیں کہ ان کا نام عبداللہ ہے اصلی نام اور کوئی کہتے ہیں کہ ان کا نام عبد الرحمن ہے. اس چیز میں کافی اختلاف ہے. اور ان کی ایک شان جو ہے وہ میں عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن کر ان کو یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو یاد کرنے کی بہت کوشش کرتے لیکن وہ حدیثیں بھول جاتی تھی, دماغ سے باہر نکل جاتی تھیں. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ کے اندر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی احادیث جو ہیں ان کو یاد کرنا چاہتا ہوں, اپنے سینے میں اپنے مائنڈ کے اندر محفوظ کرنا چاہتا ہوں, لیکن کیا کروں کہ یاد نہیں رکھ سکتا, بھول جاتا ہوں, میرے لیے کچھ کیجیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی چادر اتارو اور چادر اتار کر اس کو پھیلا دو. انہوں نے اپنی چادر کو اتار کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پھیلا دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے غیب سے اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ کوئی چیز پکڑی جو نظر نہیں آ رہی تھی اور اس کو چادر کے اندر ڈال دیا. فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو لپیٹ لو. فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی چادر کو لپیٹ لیا, اس دن کے بعد جو بھی لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتا ہوا سنا وہ لفظ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے یاد ہو گیا. یہ ابو ہریرہ ہیں اور ان کی احادیث جو ہیں وہ حدیث کی کتابوں میں بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں. آپ نے 5000 سے زیادہ حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہیں. یعنی وہ حدیثیں ہیں 5000 سے زیادہ, 5300 سے بھی کچھ اوپر, کہ جن کو رپورٹ کیا گیا ہے, آگے بیان کیا گیا ہے. لیکن وہ حدیث مبارکہ کے جو ابھی تک بیان نہیں ہو سکیں یا حدیث مبارکہ کے اس کلیکشن کے اندر موجود ہے کہ جو ابھی تک پرنٹ ہو کر لوگوں کے ہاتھ کے اندر نہیں آ سکا, ان کا کوئی حساب نہیں ہے. تو یہ ایک بالکل محتاط سا اندازہ ہے. اور یہ 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے, مدینہ الرسول میں جنت البقیع کے اندر دفن کیے گئے تھے. سامعین محترم, جیسا کہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ حدیث مبارکہ ایک کمپریہنسو حدیث ہے اور اس حدیث مبارکہ کو سن کر دین متین کے تمام احکام کو بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا جا سکتا ہے. مختصراً میں کچھ جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں بنیادی طور پر عبادت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں ایمان کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے, اسلام کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے, قیامت کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. تو سب سے پہلے ایمان سمجھ لیجئے کہ ایمان کسے کہتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے کسی چیز کو جاننا, علم حاصل ہو جائے ہمیں, ہم جان جائیں کہ یہ چیز یہ ہے, اس طرح ہے, کیا اس کی حالت ہے, کس طرح کی ہے. پھر جاننے کے بعد ہم اس کو پہچانتے ہیں. تو اب جاننے سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا, پہچاننے سے بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا, بلکہ جاننے کے بعد پہچاننے کے بعد اس کو مان لینے سے, بلیو کرنے سے ایمان جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے. تو جاننے اور پہچاننے کے بعد مان لینے کا نام ایمان ہے. اور پھر اسلام کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ اسلام اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا نام ہے, اس کو وحدہ لا شریک ماننے کا نام ہے. تو عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ اپنی عاجزی اور اپنی ہمبلنس کو بالکل ایکسٹینٹ تک لے جانا, بالکل انتہا تک لے جانا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, اس چیز کو عبادت کہتے ہیں. اب یہاں پر ایک کنفیوژن جو ہے وہ یہ پیدا کی جاتی ہے کہ مختلف جو اعمال ہیں ہمارے اہل سنت و جماعت کے, مختلف جو کام ہے, میلاد منانا, 11ویں کرنا اور نعت کی محفلیں سجانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور سننا, ان تمام چیزوں کے اوپر شرک کا لیبل جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ عبادت ایک علیحدہ چیز ہے اور رسپیکٹ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. ہر عبادت کے اندر رسپیکٹ لازمن ہوگی, لیکن رسپیکٹ بہت ساری ایسی ہوتی ہے کہ جس کو عبادت نہیں کہا جا سکتا. بندہ اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتا ہے, بندہ بڑوں کی رسپیکٹ کرتا ہے, بندہ اپنے استاد کی رسپیکٹ کرتا ہے,
بندہ اپنے شیخ طریقت کی رسپیکٹ کرتا ہے، بندہ بزرگان دین کی رسپیکٹ کرتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی عزت کرتا ہے، تو یہ عزت جو ہے وہ ہرگز عبادت کے اندر نہیں آتی. اس لیے ان چیزوں کے اوپر شرک کا لیبل جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا. سامعین محترم، اسلام کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، تو اسلام کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام نام ہے اپنی گردن کو کمپلیٹلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے سامنے جھکا دینا، یعنی سرکار کی تمام تعلیمات کو قبول کر لینا. جو آپ نے ڈوز بیان کیے ان پر عمل کرنا، اور جو آپ نے ڈونٹس بیان کیے ہیں ان سے بچ کر رہنا. اس چیز کا نام اسلام ہے. اور اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اسلام جو ہے، آپ لاسٹ ویک بڑی ڈیٹیل گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے سن چکے ہیں حضرت مولانا مصباحی سے، کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. یہ نہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن نماز پڑھ لی جائے یا 5 وقت کی نماز میں حاضری دے لی جائے اور باقی کی تمام زندگی ہماری 24 گھنٹے کی جو لائف ہے وہ اسلامی تعلیمات سے باہر ہو. یہ چیز نہیں ہے، بلکہ اسلام کا معنی یہ ہے کہ پوری طرح سے اپنی گردن کو اللہ کے آگے جھکا دینا اور اللہ کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا. میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرمودات پر ہمیں دل کے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کو، ہمارے اسلام کو مضبوط فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کا مقام جو ہے، یعنی عبادت اس سوچ کے ساتھ، اس امیجنیشن کے ساتھ کرنا کہ ہم یا تو اللہ رب العزت کو یوں سمجھیں کہ دیکھ کر عبادت کر رہے ہیں، یا یوں سمجھے کم از کم کہ وہ اللہ رب العزت تو ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ ہر حال میں ہمیں دیکھ رہا ہے. اس طرح سے عبادت کی جائے تو عبادت کے اندر لذت اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وہ عبادت ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن پر ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے، اور قیامت کے دن کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مشتاق بھائی صاحب سے التماس ہے وہ